अस्सलाम वालेकुम। नदी प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज चलेंगे हम। ताहिरा रुबाब साहिबा हमारे साथ होंगी, मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत पे भी नज़र है, इंसानियत की खिदमत में भी आगे आगे हैं। जो लोग उनको जानते हैं उनको पता है, और लोगों की खिदमत में दिन रात लगी रहती है। जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है बड़े ही तकलीफ दे है, और वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ का मसला बना हुआ है, लड़कियाँ ठाई जा रही हैं, और सुबह से शाम तक ये बताया जा रहा है कि 9 मई को बड़ा तूफान आया। 75 साल से जो अजाब कौम पे आया हुआ उसकी तरफ किसी का ख्याल नहीं। तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, आज उन्होंने टाइम दिया हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। मैंने कहा माशाल्लाह काफ़ी नज़र है आपकी सियासत पे भी, और जो इंसानियत के साथ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है इस पर आपने पहले भी प्रोग्राम किए, लोगों ने पसंद भी किए। जी क्या वजह है ये दिन ब जी दिन हम आगे निकलते जा रहे हैं? लोग तो सोचते हैं कि जनाब ये गलतियां हुई हैं तो इसको दुरुस्त किया जाए, मगर हमारी जी गलतियां खत्म नहीं होती। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जिस खिते ज़मीन पर रहते हैं, मालिक कायनात ने इसको इस कदर खूबसूरती से संवारा और सजाया। जी और सिर्फ यही नहीं, उसके लिए हमें उसने 1,24,000 अपने नुमाइंदे देकर तरबियत भी की है। जी दुनिया में इसमें जीने का ढंग और सलीका भी सिखाया है। बिल्कुल। अब ये जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, ये हमें हमारे लिए अजीब सी बात ये इसलिए लग रही है क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि जमाना फिरौन और नमरूद खत्म हो गया है, दौर दौर यजीद का इख्तिताम हो चुका है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें बहम पहुंचाई, जो हमें सिलसिला समझाया, जो औरत की तकरीम और इज्जत, और जो बातें खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कायनात में जीने के शऊर के साथ हमको दी, जी वो गैरों ने उससे अपनी जिंदगी का जो चलन बनाया, उस नहज पर चले जिस पर वो आज कामयाब है। लेकिन इस कदर अफसोस और दुख होता है कि ये कलमा पढ़कर नाम लेते हैं इस्लाम का, लेकिन रिसालत माप के कितने बड़े दुश्मन है ये शोर करते हैं कि हम नामूसे रिसालत के लिए ये करें वो करें। दरअसल ये वो फितने हैं जो रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं, कि जो कौल हुक्म रिसालत माँ की वो पामाली कर रहे हैं। दिल खून के आंसू रो रहा है। एक शख्स को इन्होंने लंदन में बिठा के और उसकी बेइल्म और बेतरबियत औलाद को वहां पे नाचने के लिए छोड़ के 23,000 मखलूक खुदा की जिंदगियों को अजीरन बना दिया। 23 करोड़। 23 जी, 22 नहीं बल्कि 23 करोड़ जी। 23 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने का इन्होंने समझा है कि अगर फिरौन, नमरूद या यजीद खत्म हो गए हैं तो शायद हम उस रिवायत को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के काबिल हैं। इनकी ज़हनी आप माजूरी का अंदाजा लगाइए कि मुल्क और कौम की गैरत खत्म कर दिया इन लोगों ने। बेटियों को उठा उठा के कितनी अजियत दे रहे हैं। दीने इस्लाम ने इसकी खुसूसन तकरीम बताई है। इन्हीं आदाब से दीने इस्लाम की इज्जत थी जो रिसालत माप ने हम तक पहुंचाई है। लेकिन आज ये मैं माजरत से, फौज मुल्क की हिफाजत के लिए होती है, पुलिस मुल्क की हिफाजत के लिए होती है, लेकिन इन्होंने उन सब को जिस वो हराम पे लगा दिया। मैं लफ्ज आसान बोलूं, मेरे पास इससे हार्ड लफ्ज है, लेकिन क्योंकि मेरी तरबियत में वो शामिल नहीं है लिहाजा मैं वो नहीं बोल सकती। लेकिन ये जो हराम होता है जिससे आपको वो नुकसान पहुंचता है जो आपको बदन के साथ साथ रूह को भी डैमेज कर देता है जी। गुनाह की माफी हो जाती है, आपसे एक खता होती है जो आपकी रूह तक नहीं उतरती बल्कि मादी बदन तक आप उसको उसका नुकसान लेते हैं, और उसके बाद उसकी क्योरिंग भी हो जाती है। बेशक वो भी आपके रूह को नुकसान देती है, लेकिन आप जब इबादत में अपनी एनर्जी को कवी कवी करते हैं, माफी मांगते हैं, तो वो एनवायरनमेंट ऑफ जो लाइट या नूर है उसको आप कभी करके रूह को फिर सुकून दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे का पूरा निजाम, इस पूरी कौम का खून चूस कर जितना पैसा था इन्होंने वो इकट्ठा करके फिरौन वक्त बनकर आज वो उनकी बेतरबियत औलाद और वो खुद दोनों बैठकर
پورے اس مخلوق خدا کی زندگی کو اجیرن کیے ہوئے جی اور جو شخص ایک پروردگار عالم نے مثل موسیٰ نجات کے لیے کھڑا کیا، جو نہ لالچی ہے، نہ جو جھوٹا ہے، نہ وہ دھوکے باز ہے، نہ وہ بدتمیز اور بے تربیت ہے، جب وہ ان لوگوں کی فریاد معصوموں کے لیے اٹھا، 3.5 سال میں اس نے وہ کر کے دکھایا. اور اس کی زندگی اگر کسی میں تھوڑی سی بھی عقل و بصیرت اور شعور ہو، اگر اس کے اندر اپنے کردار کی شفافیت ہو، تو وہ شخص جناب عمران خان کی تکریم کرے گا، کیونکہ اس کے آئینے میں وہ شفافیت ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ ایک بے ضرر انسان جو لالچ ہوس سے در کا مارا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر دوسرے کا درد کتنا ہے، اس کے اندر اپنے اس خدا کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کس حد تک، کس درجہ ادب موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر رسالت کی شان کو منواتے بھی ہیں اور پوری دنیا سے یہ بتا کر اقرار بھی کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث تکلیف ہے، چونکہ ہم محبت کرنے والے ہیں. آپ کے محبوب کو جب کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان دوسروں کو کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پامال کر رہے ہیں رسالت ماں کی پوری تربیت اور کی پوری وہ بتائی ہوئی کانسلیشن جو ہم تک پہنچی ہے، جس کو عرب نے لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جاہل تھے، آپ نے ہمیں ایمان کے راستے پر، نجات کے راستے پر ایک روشنی دی ہے، آپ سراج منیر ہیں، آپ مبشر ہے، بشارت دینے والے ہیں. اور آج دنیا ادب نے اپنی کتابوں میں، تورا میں، زبور میں جو ہدایات تھیں کہ تم یہی نیکی کا راستہ، تکریم، عزت، ان چیزوں کا، وہ جب ایک اپنے ایسے بلند مقام سے قرآن مجید سے بطفیل محمد مصطفیٰ ہم تک آئی، تو انہوں نے اپنی زندگی کے اصول بنا لیے. اور یہ پورے کا پورا ابلیس کا کنبا، مجھے کہنے دیجیے، I'm so sorry، لیکن دل خون کے آنسو رو رہا ہے. کہتے ہیں آج شیطان نظر نہیں آتا، آج آپ کو کھل کر شیطان سر عام نظر آ رہا ہے، آپ کو ایک ایک شخص نظر آ رہا ہے، یہ اپنی کرسی کے لیے. اور حیف یہ ہے بیٹیوں ماؤں کی تکریم نہیں ہے، گھر کی چار دیواری کو توڑ کر اندر جا رہے ہیں. یہ فوج ہے، یہ پولیس ہے. ان کو، ان لوگوں تحفظ کے لیے، تکریم کے لیے، اگر کوئی ان کی عزت و تکریم میں فرق آ رہا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ان کو سفر بننا تھا. یہ وہ آپ کو بیر لگاتے ہیں نا، تو جاوید صاحب آپ اس کے گرد ایک باڑ لگاتے ہیں جو اس کی بیر کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو باڑیں لگائی گئی ہیں نا، انہوں نے بیلوں کو کھانا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ان بیلوں کو ہی کھانا شروع کر دیا ہے. اور ان کا انجام میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے آج کے پیغام میں آپ کو دینے جا رہی ہوں کہ آپ دیکھیے یہی لوگ آپ کے سامنے ہیں، ایک ایک چن چن کر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. ایک اکیلا شخص ان پوری انجمن شیاطین کے ساتھ محو برسر پیکار ہے. اور خدائی مدد آج تک اس کو ان فرعونوں سے بچاتے ہوئے، ان ملائین سے بچاتے ہوئے وہاں لے کر جا رہی ہے جہاں وہ 23 کروڑ کی زندگیوں کے لیے بہتری کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، یا اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیے، آپ کا کوئی سوال ہو تو میں اس میں بیچ میں رکتی ہوں. ایک سوال ہے، کل علماء سے مریم نے خطاب کیا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ کو آئی کوئی سمجھ کہ علماء کو مریم کے خطاب کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جی ہاں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، علماء نہیں ہے. رسالت مآب نے کہا تھا 14ویں صدی کے جو علماء ہوں گے وہ میرے دین سے ایسے دور ہوں گے جیسے تیر کمان سے. یہ علماء، وہ ان کی یہ عالمہ جس کو اتنا اخلاق و آداب کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ہر وقت ایک دوسرے انسان کی عزت نفس پہ حملے کرتی ہیں. ان کی اور ان کی پوری ٹیم اس عورت کو گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ بولنا نہیں جانتی، اور وہ 22 کروڑ کے سر پہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کھڑی ہے کہ مجھے ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنا دو تاکہ میں اس کی جڑوں میں جو ذرا سارا کوئی رمق باقی رہ گئی ہے
تو وہ بھی چوز کر اپنے باپ کے ساتھ غیر ملک میں جا کر عیاشی کروں اور تالیاں بجاؤں کہ میں نے 22 کروڑ کے کس خوبصورتی سے تباہ و برباد کر کے اپنی شان بنا لی ہے. لیکن وہ بھولتے، میں نے ابھی تک وہ نہیں سنا جو کل آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ میں کچھ ایسی مصروفیت میں تھی، میں نے وہ نہیں سلسلہ سنا کہ کہاں خطاب ہوا علماء سے. اور آپ بتائیے، یہ علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں جو ایک ایسی عورت سے وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ جھوٹ میں، دھوکے میں، عوام کے خون پینے میں مثل ہندا موجود ہے، ہر ایک کا کلیجہ چبا رہی ہے، اس عورت سے بیٹھ کر کیا تعلیم لے رہے ہیں، سن رہے ہیں. عورت کوئی خدیجہ الکبریٰ جیسی ہو، فاطمہ زہرا جیسی ہو. وہ شام و کوفہ میں جناب زینب نے خطبے کر کے در و دیوار یزید کے ہلا دیے تھے کہ ہم معرفت الہی کے لیے میدان میں ہیں. یہ اپنی ذات اور اپنے پیٹ کی خاطر پورے ملاؤں کو بھی اکٹھا کیے ہوئے ہیں، فوج کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. آج جب یہ سب میرے نظر سے، میرے علم سے ایک صحافی کی گفتگو گزری کہ وہاں یہ بیٹھ کے لندن میں 23 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے والا شخص اور اس کی وہاں پہ بے تربیت بیٹی نے پورا ایک جرگہ اکٹھا کیا قاتلوں گنڈوں اور لٹیروں کا، اور ویڈیو بنا. اور یا ہم کس دور میں جی رہے ہیں. اچھا، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی. اور پھر بات چیت جاری رہے گی. ناظرین جڑے رہیں ہمارے جی جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا محترمہ، یہ بتائیے کہ مریم حکم دیتی ہے کہ یہ عمران خان کے حق میں جو لڑکیاں ان کو اٹھا لاؤ، اور ان کے ساتھ یہ بھی اطلاع ہے کہ ایسی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، ایسے غلط کام کیے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ جو یہ ہمارے محافظ ہیں ان کی نگرانی میں، اور یہ خود بھی شامل ہے ان کاموں میں، ابھی آخر پہ آپ نے ویڈیو کا ذکر بھی کیا، تو آپ کیا اس بارے میں کہیں گی کہ ایک عورت کے کہنے پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہر طرف تباہی تباہی ہے؟ جی، یہی تو میں عرض کر رہی تھی کہ اخلاقیات کا جنازہ اس عورت نے جس طرح اٹھا رکھا ہے، میں حیران ہوں کہ ملک پاکستان کی فوج اور کچھ ججز وغیرہ، یہ کیا ان کے اخلاق اور آداب ہیں کہ اس عورت کی کہ انگلی کے اشارے پہ یہ تگنی کا ناچ رہے ہیں، اور ملک کی خواتین اور ماؤں بیٹیوں کی عزت و احترام کو تار تار کرنے میں پورے کے پورے مصروف ہیں، اور کوئی نہیں بول سکتا. ان میں کیا فوج میں کوئی غیرت مند فوجی نہیں ہے، جنرل نہیں ہے جو ان کو ختم کریں اور اپنے ملک کو سنبھالیں؟ اس عورت کو آپ سمجھیں کہ وہ اپنے اس کے پاس تربیت ایسی ہے کہ وہ بچے ہوتے ہیں نا گلے میں، گلی محلے میں کھیلنے والے، یا میں نے یہ لینا ہے اور اس کے لیے مارنا پیٹنا اور بدلہ لینا، صرف وہ یہ جانتی ہے. گلی محلے کی وہ گندی تربیت ہے جو وہ خاتون پورے ملک کے ساتھ، اور خصوصاً عمران خان صاحب کے مقابلے پہ کہاں عمران خان صاحب اور کہاں وہ گلی محلے کی تربیت. یہ دونوں ان کو تو ملانا تو بنتا ہی نہیں ہے، ایک زمین ہے ایک آسمان ہے. لیکن جس ماحول میں کہتی ہوں یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں عمران خان کو، اور وہ عورت اپنی ہی نسل کی، اپنی ہی ماں بیٹیوں کی عزت و احترام کو فوج کو ساتھ ملا کے، ججوں کو بھی معذور کر کے، اور وہ ناچ رہی ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا راؤنڈ اگلا جو آنے والا ہے اس میں اس کی دھجیاں اڑنے والی ہیں، کیونکہ قدرت کا انتقام سب سے بڑا ہوتا ہے. اچھا، قدرت فیصلے کرتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 9 مئی کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ 75 سال سے عوام پہ ظلم ہو رہی ہے، عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، لائنوں میں آٹا لیتے لوگ مر جاتے ہیں، غربت افلاس کی ایک داستان ہے، سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ کسی کا اس طرف دھیان نہیں جا رہا، یا جان بوجھ کے یہ کوشش نہیں کر رہے ان لوگوں کی حالت بدلنے کی؟ محترم، ان لوگوں کا عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی یا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ عوام کو تو گولی مار چکے ہیں. اگر آج ایک جناح ہاؤس کے لیے اتنا رونا پیٹنا صف ماتم بچھا کے یہ پورا
ابلیسی ٹولہ شور کر رہا ہے، تو کیا کسی میں جرت ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سوال اٹھائے کہ اس سے قبل آپ نے عزت تکریم عدالت کو پارا پارا کیا، گیٹ توڑے، شیشے توڑے، آپ کو کس حق کے تحت یہ اجازت یا یہ ہمت ملی کہ آپ نے عدالت کو توڑ کر وہاں سے غیر قانونی طور پر عمران خان صاحب کو گریبان سے پکڑ کے آپ نے جیل میں اندر کیا؟ کوئی غیرت و حمیت ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے پاس عزت نفس نام کی چیز نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانیت والا کوئی سلسلہ نہیں ہے، چاہے اس میں وہ ملا شامل کیا کر دیا انہوں نے فضل الرحمان، چاہے پولیس کو شامل کیا ہوا ہے، چاہے فوج کو شامل کیا ہوا ہے، چاہے وہ ایک پورے کا پورا خطرناک بچھو اور ناگوں کا ٹولہ جو عوام کو کھانے کے لیے ہڑپ کرنے کے لیے دن رات گفتگو آپ کی سنیے، ان کی عورتوں کی گفتگو سنیے جو آ جاتی ہیں ٹی وی پہ بیٹھ جاتی ہیں، نہ کردار ہے، نہ گفتار ہے، نہ عمل ہے، نہ تربیت ہے. کجا ان کی تربیت، کجا دیکھیے عمران خان صاحب کی خواتین کے گفتگو کا انداز دیکھیے، ان لوگوں کا دیکھیے تو آپ کو روز روشن کی طرح پتہ چل جائے گا یہ لوگ عوام کے لیے نہیں ہیں. یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں، ہوا سے زر اور ہوا سے اتنی نجاست بن چکی ہے ان کے اندر کہ میں کی نجاست کے تحت یہ عوام کا خون پینے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ان کو ختم کر دو، لیکن اپنی واہ واہ اور یہ میں جو ہے گلی محلے کی تربیت اس کو عیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ ہے وجہ. اچھا، ایک اور جو سب سے اہم مسئلہ اس وقت ہے بتایا جا رہا ہے کہ مریم کے پاس یہ جرنیلوں کی ایسی کمزوریاں ہیں کہ پہلے ان کو گناہ کی دعوت دی گئی اور پھر ان کی ویڈیو بنائی گئی. اب یہ پورا ملک اس چکر میں مصیبت میں ڈال رہی ہیں کہ کہیں ہماری عزت بچ جائے. آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی بھی عزت بچ جائے گی، یا جو پہلے ان سے جا چکے کوئی عوام ان کی بھی عزت کرتی ہے؟ جاوید بھائی صاحب، اب اگر ان کی ویڈیو آ بھی چاہے ان کے پاس عزت بچی ہی نہیں ہے. ان کے لیے بہتر اب ان کے پاس کوئی عزت نہیں ہے. عوام جان چکی ہے خدا کی طرف سے عذاب کا نزول، اس کا جو گردش کا محور ہے نا وہ اتنا تیز نہیں ہے جتنا ہمارا ہے. وہاں انرجی بہت زیادہ ہے جو بڑے آہستہ چلتی ہے. ہمارے 1000 سال ہو تو وہاں کا ایک سال ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ گردش تیز ہے، رواں ہوتی ہے، وہاں پہ بہت انرجی ہے، اس لیے اس کی رفتار آہستہ ہے. اب یہ وقت آ چکا ہے، یہ سارے کے سارے ایک لفظ بھی اگر کوئی عوام کے راہبر، عمران خان کی بات نہیں ہے، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تکریم اس شخص کے کردار کی ہے، اس کے عمل کی ہے. وہ پوری پاکستانی قوم کا بلکہ اس ملک کا ایک واحد ناجی ہے، نجات دہندہ ہے. یہ صرف صاحب عقل و شعور دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جن کے اپنے کردار شفاف ہوں وہی عمران خان صاحب کو پہچان سکتے ہیں. اب وہ سارے کے سارے ننگے ہو چکے ہیں. ایک شخص بھی جو اگر عمران خان کے خلاف کھڑا ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کے اندر نہ تو وطن کی، نہ خدا کے کلام کی اور حکم کی کوئی بھی تقریم موجود ہے. وہ سارے ان ابلیسی ٹولوں کا حامی جب بن کے ایک لفظ بھی بولے گا تو آپ یقین کیجئے جب بھی عذاب آیا تو نہ ساتھ میں وہ بھی ختم ہوئے تو کسی نے پوچھا انہوں نے تو کچھ کیا نہیں تھا، تو آواز قدرت یہ تھی کہ حق کے لیے بولے بھی نہیں تھے بلکہ باطل کے حامی ہیں. یہ تو کھلم کھلا اب یہ سارے ننگے ہو چکے ہیں. ان کی اب کوئی ویڈیو آئے یا نہ آئے وہ عریاں ہیں، بدنام ہیں، سب کچھ تمام ہو چکا ہے. میرا آپ کے توسط سے ان لوگوں کو اگر یہ میرا پیغام پہنچے تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ اگر ویڈیو ہوتی چلاتے ہیں تو چلانے دیں. جب آپ حق کی بات کریں گے تو آپ کی یہ ساری غلاظت جو اب تک آپ ننگے ہو گئے ہیں اس کو ڈھکنے کا کام کرے گی کہ انہوں نے حق کہا تو جھوٹی موٹی باتیں ان کے خلاف پھیلا دی گئی. تو اپنے آپ کو جو کرتوت کر چکے، جو کردار اپنے بنا چکے، ان کے تحت آج وہ ننگے ہو رہے ہیں. تو اس سے بچنے کا محض ایک راستہ ہے، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، 23 کروڑ کی زندگیوں کا ساتھ دیں، خدا کی مخلوق کی حمایت اور اس کی حفاظت اور سچائی کا ساتھ آپ اس سرخروب کرے گا. یہ ان کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے وعدہ ہے. میں ایک روحانیت کے سفر کا انسان ہوں، میں جانتی ہوں جس نے اچھائی اور وفا کے لیے کوئی بھی قدم اٹھایا اس کا ہر گناہ خدا غیب سے
اس طرح چھپاتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ میں ستار العیوب ہوں، عیب چھپا دیتا ہے، بالکل۔ لیکن یقین چاہیے، ایمان چاہیے، اچھا آخر ہمت پہ سے آگے بڑھ۔ باتیں تو بہت کرنے والی ہوتی مگر ٹائم کم ہے، یہ آخر پہ بتائیے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی روزانہ ہمارے پاس بھی خبریں آتی ہیں، آپ بھی سنتی ہیں، یہ یا تو اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں یا گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کیا اس سے کچھ حاصل ہوگا ملک کو یا اور نقصان ہوگا؟ جی یہ چاہتے نہیں ہیں، یہ ایم کر چکے ہیں، انہوں نے کھلم کھلا وہ جو جن کے پاس نہ گفتگو ہے، نہ گفتار ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، وہ رانا ثناء اللہ جو انہوں نے منسٹر بنا رکھے ہیں، جن کے پاس آداب زندگی کی رمق بھی نہیں ہے، اور وہ قتل و غارت اور ہر کام بے درے کر کے، اور ان کو احساس تک نہیں ہے کہ وہ ایک خدا کی اتنی عظیم مخلوق کے بارے میں بیٹھ کر کہتے ہیں یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا، اس کو مٹاؤ، ختم کرو، ختم کر دو، قتل کر دو۔ وہ قتل کروانے کے سارے طریقے کر چکے ہیں، اور اگر ان لوگوں میں تھوڑی سی بھی کوئی خوف خدا کی رمق ہوتی تو یہ اس مقام پر یہ سمجھ جاتے کہ ان کا باپ بھی اس شخص کا بال بیکا نہیں کر سکتا جس کی حفاظت خدا کی ذات کر رہی ہے۔ اب انہوں نے کھلم کھلا خدا کے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ اقوال خدا کو رد کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بچانے والے کو قتل کر کے سرے عام بول رہے ہیں کہ یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ یہ ملک ہے کہ گلی محلے کی بدماشی کا اکھاڑا ہے؟ اچھا آپ رہو گے، آپ کس لیے رہو گے؟ دوسرے کا کوئی اس کی کمپنی بین کرو، یہ جماعت بین کرو، آپ کون ہوتے ہیں بین کرنے کے لیے؟ آپ کو تو آج تک کسی نے کیا نہیں، ذرا سا کچھ کیا تو آپ تڑپتے ہو۔ پورا حق ہے اس انسان کو اس ملک میں اپنی پارٹی بھی چلانے کا اور عوام کے لیے جیت کر اس کو ملک کو بھی چلانے کا۔ کیا دو لوگوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ چلیں جی، آپ نے آج بڑی زبردست باتیں کی، انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے۔ کوئی آخر میں مختصر آپ میسج دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی میں ضرور، میں آپ کے توسط سے سبھی کو یہی کہوں گی کہ خدا اور رسول کا واسطہ ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جہاں سچائی ہے، جہاں شفافیت ہے، اس پہ جتنے بھی گند لگا رہے ہیں سر عام دنیا دیکھ رہی ہے روز اول سے یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہم 11 اپریل 2022 سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم و بربریت، اور اب تو انتہا ہو گئی ہے۔ اب تو میرا خیال ہے فرعون و یزید بھی شرما چکے ہوں گے، فرعون و نمرود بھی شرما چکے ہوں گے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو آپ سب کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں حق کے لیے، بچائیں اللہ کی مخلوق کو، بچائیں قانون خدا اور رسول کو، بچائیں محمد مصطفیٰ کے احکامات کو جو آپ پر واجب ہیں، اور اس ابلیس کے ٹولے کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ ڈرے نہیں، زندگی اللہ کی امانت ہے، جو اس نے جب چاہنا ہے جس طریقے سے چاہنی ہے لے لینی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا جی، بہت شکریہ۔ بس ناظرین، آج اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہم اخلاقیات سے کتنے دور جا چکے۔ ہمارے وہاں پہ لڑکیاں غائب کر دی جاتی ہیں، سول لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، یہی کام ڈھاکہ میں کیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، وہ ملک آگے نکل گیا، ہم آج بھی اسی جگہ پہ ہیں، آج بھی وہی واقعات میں ہمارے فوج کے جوانوں کے نام آ رہے ہیں، پولیس کے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک یہ ہوگا کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ ایسے کام کیے جائیں گے جس سے انسانیت بھی شرما جائے؟ وہ کام نہ کریں جو آپ کی بہو بیٹی کے ساتھ کیا جائے تو آپ کو اچھا نہ لگے، اور جب دوسرے کے ساتھ کرے تو آپ کو اچھا لگے۔ اپنے ضمیر کو چیک کریں، ضمیر کو زندہ کیجئے، کہیں مردہ تو نہیں ضمیر ہو چکا آپ کا، کہیں آپ مر تو نہیں چکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، کامنٹس میں لکھیں آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا۔ ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ